अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक वज़ीर इत्तलात और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब आजकल काफ़ी एक्टिव हुए हैं और उन्होंने सदर ममलिकत समेत काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी मुलाकातें की हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों में। आज भी उनकी एक मुलाकात हुई है सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से, और इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि आखिर मोहम्मद अली दुरानी साहब किस मिशन पर हैं, आखिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका एजेंडा क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। और उनकी पे दर पे मुलाकातों का बिल आखिर कोई ना कोई मकसद तो होना ही चाहिए, और वो मकसद क्या है। इस तगोदो में काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें मेरे हाथ आई हैं, तो मैंने कहा कि वो आपसे शेयर करूँगे बिल आखिर ये जो तमाम एक्टिविटी चल रही है उसका मकसद क्या है। बेसिकली दुरानी साहब का एक तीन नुकाती एजेंडा है जिसको लेकर वो चल रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, उसमें सदर साहब से भी मुलाकातें शामिल हैं। ये तीन नुकाती एजेंडा क्या है और इसमें क्या पॉइंट्स हैं। जो दुरानी साहब हैं उनका उनके ऊपर एक स्टैम्प भी है, या आप कह लें कि उन्हें ऐसे देखा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ही आदमी हैं, या इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर शायद वो ये सारी तगोदो कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी हतमी नतीजे पे पहुंचने के बजाय इसको सिर्फ एक मफरूज़े के तौर पर ही लेते हैं और देखते हैं कि उनके जो तीन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, उनका महवर क्या है, उनका जो ब्लू प्रिंट है जिसको वो ब्लू प्रिंट कहते हैं कि जो नेशनल यूनिटी का ब्लू प्रिंट है वो क्या है। उनके जो तीन नुकात हैं उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत, एंड आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान यानी कि अफवाज पाकिस्तान, ये तीन जो चीज़ें हैं वो उनके तीन नुकाती एजेंडे में शामिल हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद जमहूरियत और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान। यानी कि इन तीन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम इत्तेफाक कर लें कि इनके मामलात कैसे चलाने हैं, आगे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ से आगे मैं उन्हीं की ज़ुबानी बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ें चाह रहे हैं। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेसिडेंट का गुड ऑफिस और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वो कोई रोल प्ले करें कि जिससे एक ट्रस्ट बिल्डिंग का जो है जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो, और पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान भी जो डेफिसिट है ट्रस्ट का वो ख़त्म हो। और ये ज़रूरी है कि इस काम को जो आइंदा इलेक्शन है 2024 के उससे पहले मुकम्मल किया जाए। यानी कि आज ही ईसीपी ने भी अनाउंस किया है कि जो आइंदा इलेक्शन है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। तो अगर आखिरी हफ्ते में होने हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो मार्च में है सेनेट के इलेक्शन होते हैं। सेनेट के आधे मेंबर्स जो हैं हर 3 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते हैं। तो ये इलेक्शन होना इसलिए भी टाइम पर ज़रूरी है कि अगर ये इलेक्शन वक्त पर नहीं होते हैं तो फिर जो सेनेट के इलेक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज की जो जो इलेक्शन हैं उनके साथ होता है। उनके ज़रिए वोटिंग होके और वो मेंबर्स आते हैं, और वो सारा प्रोसेस है जो आपको मालूम ही है। दुरानी साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो लाने के लिए तमाम पार्टीज को, तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ेगा, और उसके लिए ही उनका ये जो तीन नुकाती एजेंडा है इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक कन्फाइन कर लें, लिमिट कर लें, रोक लें कि वो जो भी करें उसी की हद तक हो, और जो उनका एजेंडा हो वो सिर्फ अवाम हो, बजाय इसके कि वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करें या उनके ऊपर जो है वो हिट करें। तो ये दुरानी साहब समझते हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। अब आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और इख्तलाफ की गुंजाइश हमेशा से मौजूद भी होती है और करनी भी चाहिए। उनका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, या जो उनकी पर्सनैलिटी है, या जो उनकी एक अपनी शख्सियत है उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं, उनका जो रोल है, जो उनको टास्क दिया गया वो उसके मुताबिक बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उससे मुकम्मल इत्तेफाक किया जाए, इख्तलाफ भी किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आइनी तौर पर जो है वो बहुत सारे इदारों का हक नहीं बनता, काम नहीं बनता, लेकिन वो कर रहे होते हैं। तो सिर्फ सियासतदानों को ये कह देना कि जनाब वो आइनी हदूद में रहें और सिर्फ अवाम के एजेंडा, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानियाँ, उनके अच्छा यानी उनके लिए वक्त लाने के लिए कोशां रहें और काम करते रहें, तो सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं। अच्छा, वो ये समझते हैं दुरानी साहब का जो नेक्स्ट जो ये जो उनका जो एजेंडा है तीन नुकाती के, पाकिस्तान, डेमोक्रेसी एंड आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, जमहूरियत और अफवाज पाकिस्तान,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت بری معاشی حالت ہے یا جو برا اس کا ٹائم چل رہا ہے، اس کی مین وجہ تو آبویسلی وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ملک یا کوئی اور لوگ ہم پر اٹیک نہیں کر رہے یا کسی وجہ سے وہ ہم سے خائف ہیں، تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اسٹرانگ جو ہماری ملٹری ہے یا اسٹرانگ جو ڈیفنس ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں یا اتنی ہمت نہیں کرتے کہ وہ آگے بڑھ کے کسی اور طریقے سے پاکستان کو مزید کمزور یا ویک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہرحال ان کا موقف ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی کوشش یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے پاکستان آرمی یا جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ جو جو آرمی کے انسٹیٹیوٹ ہے یا جو آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی اسٹرینتھ یا انٹیگریٹی کے اوپر کوئی حرف آئے اور کوئی نیشنل جو ہماری اسٹرینتھ ہے یا یونٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی آنچ آئے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی ایسے ایجنڈے کا یا کوئی ایسے نیریٹو کا حصہ نہ بنے کہ وہ مزید جو ہے وہ کمزوری کا سبب بنے یا باعث بنے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جب ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے تو ضرور جو ہے وہ نیشنل کنسنسس کسی نہ کسی طرح ڈیولپ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ خیال رکھتے ہیں یا ان کا یہ ماننا ہے کہ جو جوڈیشل جو معاملات ہیں ان کو کورٹس کی حد تک رہنا چاہیے، جو سیاسی معاملات ہیں وہ پولیٹیشنز کی حد تک رہیں، پارلیمان کی حد تک رہیں، اور اسی طرح یعنی کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسی طرح رہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ جو بھی ادارے ہیں جس طرح وہ رول پلے کر رہے ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے استحکام کو، سیاسی استحکام کو جو ہے وہ آنچ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو کام ہے جو بھی کر رہا ہے کہ جس طرح سے بھی وہ کوئی ایفرٹ کر چکا ہے یا کر رہا ہے، بیسیکلی یہی پاکستان کو، ڈیموکریسی کو اور آرم فورسز آف پاکستان کو ہرٹ کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور غالباً اس سے ان کا اشارہ 9 مئی یا اس کے بعد کے جو معاملات ہیں یا واقعات ہیں یا اس دن جو معاملات ہوئے اس کی طرف ہے کہ اس طرح کے جب بھی آپ کام کرتے ہیں تو معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال جو ان کے نزدیک جو فرسٹ جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے وہ یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آگے بڑھیں، مل بیٹھیں، اور جو نیکسٹ جنرل الیکشن ہے اس کے لیے ایک سازگار ماحول بنائیں، کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائیں۔ تبھی یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی حاصل کرے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ آج سے کچھ دن پہلے بھی محمد علی دورانی صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب سے ملے، لیکن نہ تو اس کی کوئی باقاعدہ جو ہے وہ کنفرمیشن دی گئی، نہ کوئی تصویر جاری کی گئی، نہ ویڈیو جاری کی گئی، نہ ہی اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی۔ لیکن آج بروز جمعرات جو ان کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے، اس حوالے سے منفرد چیز یہ تھی کہ یہ تینوں چیزیں یعنی کہ جو پریس ریلیز ہے وہ بھی جاری کی گئی، ایک تصویر بھی جاری کی گئی، اور اس کے ساتھ ایک فوٹیج بھی جاری کی گئی کہ جس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ آج ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ الوی صاحب سے۔ اور پھر اس میں کیا باتیں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں، کیونکہ پریس اسٹیٹمنٹ تو صرف اتنا ہی تھا کہ جی ملاقات ہوئی اور اس میں ملکی صورتحال کے اوپر غور کیا گیا۔ اب ملکی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو آن گوئنگ ہیں، آبویسلی ان چیزوں کے اوپر چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی بات یا کوئی نہ کوئی ڈسکشن میں جو ہے نا چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی۔ مثلا ملکی معاملات ہمارے کیا ہیں؟ ملکی معاملات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں۔ ملکی معاملات میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا سامنا ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جو لوگ موجود ہیں باقی وہ چھپے ہوئے ہیں، کوئی سامنے نہیں آ پا رہا۔ پریزیڈنٹ الوی صاحب کا بھی تعلق اسی پارٹی سے ہے، گو کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ریزائن کر کے پریزیڈنٹ بنے، اور ٹیکنیکلی یہ ریکوائرمنٹ بھی تھی، تو ٹھیک ہے ٹیکنیکلی وہ ان کے ممبر نہیں بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اگر وہ پریزیڈنسی سے جاتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی وہ پی ٹی آئی کو ہی دوبارہ جوائن کریں گے اور وہی آگے لے کر بڑھیں گے۔ اب اس کے علاوہ ملکی معاملات میں کیا چل رہا ہے؟ اس کے علاوہ ملکی معاملات میں یہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ ملک واپس آئیں گے لنڈن سے، اور اس سلسلے میں جو ہے ان کی پارٹی کافی جو ہے وہ تیاریاں بھی کر رہی ہے، اور وہ ایک نیریٹو بلڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو شاید ملک کے سارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ واللہ عالم یہ کیسے ہوگا، لیکن بہرحال ان کا نیریٹو کچھ یہی بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ آئیں گے اور قدم رنجہ فرمائیں گے تو تمام مشکلات، تمام چیزیں جو ہیں ایک دم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ پاپولزم ہے، اس کے اوپر میں لکھتا بھی رہتا ہوں، اور یہ پاپولزم کا شکار جو ہے پہلے 2018 میں ہوئے ہم لوگ،
جب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جی یہ ایک شخص آئے گا، وہ ایماندار ہوگا، اوپر بیٹھے گا تو 90 دن میں تمام کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان دا مین وائل ہمارے پاس ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر چیف جسٹس جو ہیں سابق عمر عطا بندیال صاحب، وہ آفس سے جا چکے ہیں اور ان کی جگہ ایک نئے چیف جسٹس صاحب یعنی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو یہ وہ ملکی معاملات ہیں جن کے اوپر بحث یا کوئی بات ہوئی ہوگی اس ملاقات میں۔ اب وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آج کی میٹنگ میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور کیا جو معاملات میں نے پہلے ذکر کیا پولیٹیکل یا دیگر ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا یا باہر آنا، یا الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے کیا مطلب جگہ ہوگی نہیں ہوگی، کیسا ان کو ماحول ملے گا، کیا ایگزیکٹلی جو چیزیں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ ویسے ہی کہ 2018 میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا، یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہو رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیا اس تسلسل کا وہ یہ ایسا ہی تسلسل جاری رہے گا آئندہ دنوں میں بھی الیکشن تک، یا اس میں کوئی نرمی یا کوئی کمی بیشی دیکھنے میں آئے گی؟ کیا واقعی تمام سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھیں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی حل نکالیں گے، یا جو اگر نون لیگ کی طرف آپ دیکھیں ایک نظر، تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے 2017-18 میں ان کے ساتھ ہوا، تو اس کے بعد اب یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ واپس آئیں اور ان کو وزارت عظمیٰ بھی مل جائے اور ان کے لیے تمام راستے بھی کھلے ہوں اور ہر طرح سے ان کی مدد اور سپورٹ کی جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک اپروچ نہیں ہے، یہ درست اپروچ نہیں ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایک کام غلط ہوا ہے تو اب اس کا مداوع کرنے کے لیے باقی تمام پارٹیوں کے ساتھ بھی غلط کیا جائے، یا تمام کے ساتھ نہ بھی صحیح ایک آدھ پارٹی کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کیا جائے، تبھی آپ خوش ہوں گے، تبھی آپ راضی ہوں گے اور آپ کو دوبارہ پریمیئر شپ مل جائے، وزیر اعظم آپ بن جائیں، آپ کی پارٹی سے بن جائے، تو ہی آپ کا مداوع ممکن ہے۔ اس تمام کے بیچ مہنگائی اور بے روزگاری اور دیگر جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہم پورے ایشیا میں سب سے نیچے والی جو معیشت ہے، 3 یا 4 جو ملک آتے ہیں اس کے اندر ہمارا نمبر آ گیا ہے۔ مہنگائی جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق اس سال 25% رہے گی۔ اسٹیٹ بینک کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا، لیکن اس کا میرے خیال میں جو اس نے آخری حربہ یا اس نے آخری جو اپنے جو کوششیں یا اپنا جو کام سمجھ لیا وہ یہی سمجھ لیا کہ ایک نمبر دے دیں کچھ مہینے تک، وہ جب چلتا رہے آخر میں کہیں کہ نہیں جی یہ قابو نہیں ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا اور وہ ہوا، لہٰذا مہنگائی اب اتنے % رہے گی۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کیا ہوا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو بڑی پارٹیز ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، کیا چاہ رہی ہیں، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کون سے حربے آزما رہی ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے باہر آنے کا بھی سوچئے اور کوشش کیجئے کہ عام آدمی کو جلد از جلد کس طرح ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں۔ یہ 3 نکاتی ایجنڈا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا محمد علی درانی صاحب کا، کافی دنوں سے اس کے متعلق باتیں ہو رہی تھی لیکن کسی کے پاس کوئی کنکریٹ چیز نہیں تھی کہ بالآخر وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا مدعا کیا ہے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ان کے کی پوائنٹس ہیں: پاکستان، ڈیموکریسی اینڈ آرم فورسز آف پاکستان۔ سو آئی ڈونٹ نو ان کو اس میں کوئی سکسیس حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ان تمام ملاقاتوں سے کوئی چیز اخذ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال وہ اس دگرگوں جو حالات ہیں اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ان کو بیکنگ بھی شاید حاصل ہے پاورفل سٹیک ہولڈرز کی طرف سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کوئی معاملات کو سیدھا کر پاتے ہیں یا یہ چیزیں مزید خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔